अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, एक जानिब रियासत पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तगुदो करती है, बैरूनी डेलीगेशंस पाकिस्तान में आते हैं। इसके अलावा यहाँ से बड़ा अहम दौरा जो सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी खुशाइंद खबरें वहाँ से आ रही हैं। SCO समिट जो है पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, इसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की सफारती शनाख्त के ऊपर बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि हम बैरूनी चौक चराहों के ऊपर इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो ऐसे टॉप पाकिस्तान के ऑफिसर्स या टॉप ब्यूरोक्रेट्स या टॉप जजेस को हम कैसे जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं दुनिया के सामने। आपने अभी देखा जैसे कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब जो हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था जिस इदारे के लिए वो गए हुए थे, जहाँ पे पहली बार ऐसा वेंचर नामजद हुए। लेकिन पाकिस्तान की अचीवमेंट समझने की बजाय वहाँ पर भी सियासत आड़े आ गई। ये सियासत में इस कदर तकसीम, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हम कैसे आ गए, क्यों आ गए कि अब डिस्कोर्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब अगर आप जो है मेरी या तेरी पार्टी के अंदर मौजूद हैं तो आपकी उस सिस्टम के अंदर हम किसी भी किस्म का आपका मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके पीछे एक पूरी साइबर बुलिंग आर्मी लग जाती है, आपको हर तरह से गंदा किया जाता है, ज़ातियात पे उतरा जाता है, आपके ख़ानदान तक बात पहुँच जाती है। तो अब तो एक ख़ानदान के बीच में बैठ कर भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। बड़े बड़े जो है हमारे सियासतदान, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो आकर साफ TV स्क्रीन पर आकर कहते हैं कि अब फैसला सड़कों पर होगा, ऐवानों में नहीं होगा। तो हमारी जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत है ये किस जानिब जा रही है, इसको यहाँ पर कौन लाया? और ये जो हमारी यूथ है इसकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? क्या उनको मिसलीड किया जा रहा है? क्या ये सब कुछ ऑर्गेनिक है? ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है? इन तमाम चीज़ों का पोस्टमार्टम करने के लिए मेरे साथ बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटी मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है सैयद आसिम रज़ा। आप सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, एंकर पर्सन हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान है, हम ऐसा रियासत मजमूई तौर पर अपना तशख़्ख़ुस बेहतर करने के लिए जो हम कोशिशें करते हैं, कभी हम किसी बैरूनी कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाते हैं, हम इसके अलावा अपनी सफारती शनाख्त को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हद तक चूँकि पाकिस्तान की इमेज की वजह से बड़ा प्रोपेगेंडा देखा जाता है, कभी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात की जाती है। मगर बहैसियत पाकिस्तानी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम अपने सियासी इख्तलाफात की बिना पर हम बैरूनी चौक चराहों के ऊपर अपना मजाक बनाने पर उतर आएँ? जी, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बड़ा अच्छा आपने इसको एलैबोरेटेड वे में अपने बयानिया में बात की है। देखें, पाकिस्तान जिस एक क्लच से बाहर निकल रहा है, मैं इसको क्लच इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ऊपर बैरूनी ताकतें जो थी हमलावर थी, आपको आइसोलेट करने की कोशिश की गई, आपके मुल्क से क्रिकेट को, आपके एंटरटेनमेंट को, स्पोर्ट्स को, सारी चीज़ों को बंद करने की कोशिश की। ना दैन भारत सिर्फ नहीं बल्कि बहुत सारी और ममालिक की जो इंटेलिजेंसी है वो पाकिस्तान के अंदर काम करती रही। दहशत गर्दी का फ़रेब था। हमारी आर्मी और हमारे पाकिस्तानियों ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी, मतलब 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ देना किसी मुल्क को अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ी कुर्बानियाँ नज़र आती हैं। वो वॉर ऑन टेरर नहीं, वॉर ऑफ टेरर बन चुकी थी और उसमें पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया जिसमें सब साथ छोड़ गए। तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सियासत के अंदर भूचाल लाया गया जिसको हम अगर बात करें अरब स्प्रिंग के साथ, अगर अरब स्प्रिंग आपको याद हो जिसमें तुनीसिया और बहुत सारे ममालिक के अंदर इनकलाब पैदा किया गया सोशल मीडिया के ज़रिए, इफ़ यू रिमेंबर, एक गाना था उसको वायरल किया गया। तो ये छोटा प्रोजेक्ट था, हालांकि अरब का देखा जाए तो हमें तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका एक टेस्ट फायर था। वो बेसिकली पाकिस्तान उसका टारगेट था। मतलब अफ़गानिस्तान बहाना है तो पाकिस्तान निशाना, जनरल हमीद गुल ये कहते थे। तो वो बिल्कुल 100% उसका रिज़ल्ट हमें नज़र आया जो कि आज हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की इकॉनमी को डाउन किया गया, फिर ऐसी क़यादत बनवा के लाई गई। तो इसमें हमारे पाकिस्तानियों का, आपका मेरा कसूर तो नहीं है, लेकिन इतना पोल्यूट किया गया है सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान को, और उसमें बाकायदा तौर पर इस वक्त जो आपने अफसोसनाक जो काम हुआ काजी फायद ईसा के हवाले से UK में, ये पूरी एक इंटरनेशनल लॉबी है जो कि आप हायर करते हैं किसी भी मुल्क के अंदर सियासी जमातों ने। हम अपने मुल्क के लिए अफसोसनाक है नहीं करते जैसे इसराइल या भारत करता है, वो अपने मुल्क के लिए करते हैं। वहाँ पे कांग्रेस के लिए या BJP के लिए लॉबिस्ट नहीं होते, लेकिन हम अपनी जमातों को सियासत के देखें। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी मिसाल PTI की हमारे सामने नज़र आती है। रेंड कंपनी एक ऐसी है जिसका ताल्लुक बराह रास्त जूइश लॉबी से है, उसको हायर किया गया, और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रिफ्लेक्शन दी जा रही है
وہ ایک پروپیگنڈا ہے پورا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بڑی اہم نشاندہی یہ کی کہ سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز چلتے ہیں اور ایک دم کسی کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو زیرو بنا دیا جاتا ہے، اور ایک اور بڑی اچھی ٹرم جو ہماری صحافت میں اب یوز ہونا شروع ہوئی ہے، ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ. اس کے اندر یہ ٹیررزم بلکہ کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ وہ باقاعدہ اس کے اندر فلدی منی انوالو ہے، اور اس کے اندر آپ کو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ شامل ہیں، کیونکہ جو بانی پی ٹی آئی کا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، اور جب وہ ان کو حکومت میں آئے وہ تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. باجوہ صاحب جاتے ہوئے اپنی ساری اسپیچ میں بات کر گئے، جو ڈاؤٹ سے وہ کلیئر ہو گئے. لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک وہ پالیسی جو پاپولر اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی ہوتی ہے اس کی طرف چلنا شروع کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بھٹو کا ایک فٹ پرنٹ تھے اس کو فالو کیا انہوں نے، جس میں اسلامی ٹچ کی بات کر لیں، اس میں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر لیں، اینٹی امریکہ بات کر لیں، جس میں بہت زیادہ پاپولر آپ کو ووٹ ملے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی بات جو ہے نا وہ ہمیں کلیئر کرنی پڑے گی کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست دانوں کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. کبھی آپ میر صادق میر جعفر والا بیانیہ بناتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست دانوں سے بات نہیں کرنی، صرف ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. تو ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ دیکھیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور وہ والی بات ہے. اصل میں تو ان کا سارا جو کچھ تھا وہ سارا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر زور تھا. لیکن جہاں پہ ملکی مفادات کی بات آئی، آپ کے انٹرنیشنلی جتنے ممالک کے ساتھ آپ کے فارن ریلیشنز ڈسٹرب ہونا شروع ہوئے، چائنا کے ساتھ، سعودیہ، گلف کنٹریز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے ممالک آپ سے ناراض ہونا شروع ہو گئے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا نیریٹو کچھ اور تھا اور ان کا مقصد کچھ اور تھا. اور اس کے بعد جب ان کو منع کیا جاتا تھا، یا ڈیفینیٹلی ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ سارا سیف گارڈ جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، یا چائنا کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور ان کی آپ وارنٹی اور گارنٹی ہوتی ہے. ایون دنیا کے ہر ملک میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ جب اس لائن سے ہٹ کے، یعنی کہ آپ اپنی ایک نئی لائن بنانا شروع ہو جائیں، اور آئی ڈونٹ نو جو مقاصد آپ لے کر آئے تھے اور آپ نے اسلامی ٹچ دے کے پاپولر ہونے کی کوشش کی، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے، یا اینٹی امریکہ ہو کے، تو اس کا تو مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے اندر ایک اکانومی کو اور پاکستان کو ڈیمیج کیا جائے. آئی ایم ایف کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ شوکت ترین صاحب جو ان کے وزیر خزانہ تھے، اور تیمور سلیم جھگڑا کی جو کال انٹرسیپٹ ہوئی، انہوں نے ایک لیٹر لکھنے کے لیے کہا کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے تاکہ ان کو آئی ایم ایف نہ اپروو کر سکے کسی چیز کا. تو ایک بڑا پلان وے میں کام. اچھا، آپ نے ایک اور بات بڑی اہم کہی کہ اینٹی امریکہ پورٹرے کرنے کے بعد خود کو، اور خود آپ ادھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایبسولوٹلی نوٹ سے ایبسولوٹلی یس کا اگر ہم سفر دیکھیں تو اس کا ایبسولوٹلی یس تھا، جس کو انہوں نے نوٹ بنانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنا جو الائنمنٹ ہے وہ چینج کر کے آپ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ نے اپنا نیریٹو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، کیا ہے، مطلب آپ کو بہت ساری چیزیں جو انہوں نے پروجیکٹ کی ہیں کہ جی یہ مجھے کہا گیا، اسرائیل کے حوالے سے ہی کہا گیا، امریکہ کے حوالے، لیکن اندر کچھ اور ہے. اچھا، ابھی آپ نے ایک اور چیز 60 سینیٹرز کی جو جی بالکل کانگریس مین اور ان کے پہلے بھی خطوط آتے رہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں وہ زیادہ تر 29 تو ڈائریکٹ براہ راست اس لابی کا حصہ یہودی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کالمز لکھے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں، تو وہ چیز اس چیز کو انڈورس کرتی ہیں. یعنی کہ ان کو اس وقت جو ہے غزہ کے اندر بچوں کا قتل عام نظر نہیں آ رہا، ان کو لیبنان کے اوپر جارحیت نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کو پاکستان کے اندر جو ہے بیٹھا ہوا ایک شخص جو جیل میں ہے، پاکستان کی عدالتوں نے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک، تو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر کھلم کھلا مداخلت ہے. اس کو کوئی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت کیسے انڈورس کر سکتی ہے؟ سیاسی جماعت کیا انڈورس کرے گی؟ پاکستان کی عوام کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے نوجوانوں کا جس طرح ایک برین اسٹارمنگ کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ سارا کچھ آپ جو ٹرینڈز نظر آتے ہیں، یہ کوئی انٹرنیشنل مافیا آپ کو کر کے لانچ دے رہی ہے. ایک دن میں لاکھوں اور کروڑوں آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ان کو ویوز مل رہے ہیں، یا ان کی وہ بلکہ پبلک میں عام ہو گئے. اب میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ ان کا سیاسی جو نیریٹو تھا وہ بالکل اگینسٹ پاکستان کے جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اگینسٹ وہ چیزیں جو اب وہ کر رہے ہیں پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے. دہشت گردی، اور یہ ایک لفظ نہیں بولتے، اس کی مذمت کرتے ان کے رہنما یا وہ خود. ٹھیک ہے، آپ نے بات کی غزہ کے حوالے سے. غزہ تو دور کی بات ہے، پہلے اپنے ملک میں تو جو شہید ہو رہے ہیں یا جو بچے مر رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان فوج کے جو افسران ہیں ان کو دیکھ لیں. تو آپ نے تو ایک حد کر دی. بلکہ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، جب انہوں نے الیکشن نہیں جیتے تھے اور کمپین ابھی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کچھ ہمارے افواج پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جی اتنے سارے لوگ نکل آئیں تو فلاں ہو جائے گا اور فوج کی یہ حالت ہو جائے گی. تو جس بندے کا نیریٹو ایسا ہو تو اس کے اندر ہمیں تو حیرت یہ ہے کہ اس کا پاکستان کے اندر اس کا سٹیک کیا ہے. اچھا، آپ نے بڑی اہم بات یہ کہی کہ نیریٹو بلڈنگ، ہم نے یوتھ کو ایک بیانیے کی جانب لگا دیا، ان میں نفرت انکلکیٹ کر دی. اب یہ انڈوکٹرینیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ سانحہ 9 مئی ہوتا ہے، یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑا ہیٹ اداروں کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف. آپ یہ بتائیں، بیچارے وہ جو جیل میں بچے پڑھے لکھے ایم فل کر رہے تھے، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ تھے، کچھ تھے،
ان کو کون پوچھنے گیا؟ یہ ان کا کوئی بتائیں، ایک وکیل گیا؟ ان کے ماں باپ سے پوچھو ان بچوں پہ اور ان پہ کیا گزر رہی ہے. اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ کیا ہم یوتھ کو ایک Engage پوائنٹ آف کریں. نو ریٹرن پہ لے گئے ہیں؟ نہیں، آپ یوتھ کو انگیج کریں. میرا بہت سارے ڈفرینٹ فورمز کے اوپر یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ ہم نے یوتھ کو انگیج ہی نہیں کیا، کیونکہ ملک کی دہشت گردی کے بعد پاکستان کے اندر جو ہمارے انٹرٹینمنٹ یا ہمارے جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز تھی یا پھر جو بھی ریکریشنل ایریاز ہیں یا ان کو کوئی آج کل کے لوازمات ڈفرینٹ ہے. آج کی یوتھ وہ یوتھ نہیں ہے جو آپ اور میں نے دیکھی ہے. اب بچوں کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ ان کو انگیج کیا جائے، جہاں پہ ان کی انرجی پازیٹیو وے میں کام آئے. آپ نے سب کچھ بند کر دیا. دوسری سائڈ میں اینگل کی بات کروں، اب آپ ان کو انگیج کرنے کے لیے جب تک اپرچونیٹیز نہیں دیں گے تو وہ یہ سیاست کے پروگرام دیکھ کے، یہ ٹیوٹرز دیکھ کے، کیونکہ گیجٹ ساری اب آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کا پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں. جب انٹرنیشنلی پورا ایک غلبہ، ایک کمپین آپ کے اوپر ڈالی جائے گی اور پھر ایک نیریٹو بلڈ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ کر دیا، اس کے ساتھ وہ کر دیا، تو پھر وہ یوتھ اسی طرف نکل جائے گی. اچھا، ایک اور بڑی ہم نے اہم بات انگیج ہے، نہیں کیا یوتھ کو. آپ نے یوتھ کی انگیج کرنے کی جیسے بات کی، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یوتھ بڑی ایکٹیو ہوتی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، کوئی بھی یوتھ اس کو بڑا ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور دوبارہ شیئر کر رہے ہیں وداؤٹ کنفرمنگ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. تو یہ جو تمام سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیا یہ آرگینک ہے؟ اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ کیا یہ اکاؤنٹس پاکستان سے آپریٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں بہت سارے ممالک میں ان کی جو کمپنیز ہیں جو کہ لابسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے. رینڈ کمپنی کا میں نے آپ کو نام لیا، تو ان کا آپریشنل اینڈ دیٹس اے جوئش کمپنی. یس، اس کا آپریشنل جو اسٹائل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوکل آپ کے اکاؤنٹ، آپ کو بھی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، جو ایو ڈسنفل ایپس کا مسئلہ ہے، بالکل وہ بھی سیم پیٹرن تھا. اب آپ اس پیٹرن کو اس کے ساتھ موازنہ کریں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کس طرح فیک کریکٹرز تھے، لوگ مر گئے تھے، ان کے اکاؤنٹ چل رہے تھے، کچھ بڑے ریناؤنڈ لوگوں کو، اور ان کو زندہ رکھا ہوا، ان کے کالم چھپوائے جا رہے ہیں، ان کے بلاگز ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے. 700 اکاؤنٹ پکڑے گئے. وہ 700 تو بہت تھوڑے پکڑے گئے، اصل میں تو وہ تھاؤزنڈس میں تھے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ ایک پوری فوج بھرتی کی گئی، ان کو پے کیا گیا، ان کو گھوسٹ اکاؤنٹس مختلف منسٹریوں میں، ہر جگہ ڈپارٹمنٹس میں ان کو سیلریز پہ رکھا گیا جو کہ وہ ایکچولی تھے نہیں اس کے امپلائی. اور اس طرح ان کی ایک پوری فوج پاکستان میں پہلے بنی. ایون رؤوف حسن صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک سیلری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ آفیشلز ہیں ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک سیلری ہے. تو اس میں پھر ان کو انٹرنیشنل جب پیچھے سے بیک اپ دیا جا رہا ہے تو اس میں اب آپ یا میں اپنے نام سے ایک اکاؤنٹ بنائیں، وہ فیک اکاؤنٹ بنا لیں اور اس کو ایک بائی پروجیکٹ اس کو آپ کوئی خبر دیں، چاہے وہ جھوٹی سچی ہو، کوئی تصویر پرانی ڈال کے مکس کرنے کے دیکھو یہ بندوں کو مار دیا گیا، یہ 9 مئی کا واقعہ تھا فلاں، وہ اس طرح وائرل ہوتی ہے. تو اس میں آپ کے آرگینک نہیں ہوتے، آرگینک دکھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ لاکھوں کا، یہ ملینز کا جو ویوز آپ کو آ رہے ہیں، یہ پیچھے کون سی مشینری چل رہی ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ہم اتنے بے خبر ہوں. جس طرح آپ سوشل میڈیا کی اویئرنیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے پاس اس کے حوالے سے چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی موسٹ ریسنٹلی جو آپ کا سینیٹرز والا معاملہ ہوا کہ اٹھا لیے گئے، فلاں کر لیے گئے. میں ایک سینیٹر کو جانتا ہوں جن کے حوالے سے خبر تھی کہ ان کے بچے کو اغوا کر لیا فلاں. کنفرم کیا میں نے پرسنلی تو پتہ چلا کہ وہ گھر پہ ہے. اچھا، بلکہ ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے، کچھ بھی نہیں کیا. بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ان کو اٹھا لیا گیا تھا تو پی ٹی آئی خود ان کو شو کوز نوٹسز کیوں جاری کر رہی ہے؟ یعنی کہ وہ غائب اگر ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کو کیا گیا تھا، اگر اسٹیٹ آپریشن تھا، تو پھر پی ٹی آئی کیوں ان پہ شک کر رہی ہے؟ وہ پی ٹی آئی خود جو ہے ان کے بارے میں متضاد دعوے، اندر الزام تراشیاں کیوں چل رہی ہیں؟ دیکھیں وہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے نا آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ کو سیمپتھیز کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے، کچھ قربانیوں کی بات کیجیے. دیکھیں ہم نے یہ کام کر دیا. مجھے یاد ہے خان صاحب جب بانی پی ٹی آئی 2013 کا الیکشن ہارے تو انہوں نے شیرپاؤ ان کی حکومت تھی کیونکہ اے پی کے میں، تو ان کے حوالے سے کہا، ان کے بیٹے نے معدنیات کے منسٹر تھے، تو میں ابھی جا رہا ہوں یو کے، تو میں آؤں گا. یہ بائی ورڈ آف ماؤتھ 1 on 1 بات ہو رہی ہے ہماری، تو میں اس کو دیکھنا، میں اس کو فارغ کر دوں گا اور ان سے علاق ختم کر دوں گا. میں کہا خان صاحب آپ علاق ختم نہیں کریں گے اور مضبوط کریں گے. وہی ہوا کہ اس کے بعد نگہت اورکزئی کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ کیا کے پی کے گورنمنٹ میں، اور جو منسٹریوں کی وہ بات کرے تھے اس سے زیادہ پاورز دینی پڑی. تو یہ وہ کال و فیل کے تضاد کی بات. اچھا، ایک اور آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے، 9 مئی کا آپ نے جیسے ذکر کیا، آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں نکلتا آپ کو کہ ایک ہی آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑو، اپنے اداروں کے خلاف اتنی نفرت پھیلاؤ اور ان کو اتنا کھوکھلا کر دو اندر سے کہ وہ آپ کے ڈیفینس کے قابل ہی نہ رہیں. کیا ریاست پاکستان 9 مئی کا جو زخم ہے کبھی اس سانے سے نکل سکتی ہے؟ اس نے جو اتنا آپ کو ٹارچر، سائیکولوجیکل ٹارچر دیا ہے. بلیک ڈے، کیونکہ دیکھیں یہی خواہش تھی امریکہ کی، یہی خواہش تھی اسرائیل کی، یہی خواہش تھی انڈیا کی کہ جو کانٹیکٹ ہے آپس میں عوام کا اور فوج کا، اس میں ڈسٹنکٹ ایک ایسا ایشو کریٹ کیا جائے کہ جس میں ان کے آپس میں خلیج بنے، یہ دونوں کے درمیان ڈفرینسز آ جائیں. تو فوج جو بھی کسی بھی ملک کی ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی عوام کھڑی ہوتی ہے.
آپ 1971 کی وار دیکھیں، 65 کی دیکھیں، کارگل کی دیکھیں، تو پاکستان کی خاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کا کہ وہ عوام کے اندر سے ہے اور عوام ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی ادارہ ہے اسپیشلی، کیونکہ آپ کے گھر سے، میرے گھر سے، میرے کسی فیملی میں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ اس زمین سے اٹھ کے، خمیر سے ہی اٹھ کے جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو انہوں نے کہا، اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ سب سے اسٹرانگ جو پاکستان کے اندر پاور ہے وہ ملٹری ہے، آرمی ہے یا ہماری ڈیفنس فورسز ہیں. تو ان کے درمیان، کیونکہ یہ اجیت دووال کی ایک اسپیچ تھی جو اس نے پاکستان کے حوالے سے کی تھی، 101 منٹ میں سے 7 منٹ اس نے پاکستان کے اوپر بات کی تھی یونیورسٹی کے اندر لیکچر دیتے ہوئے. اس نے کہا ہمیں پاکستان میں کوئی فوج بھیجنے کی یا اسے براہ راست لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فالٹ لائنز جو ہیں نا، ہم اس کو ٹریگر کریں گے. اچھا، فالٹ لائنس کی آپ نے جیسے بات کہی، ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان چونکہ ایک پارلیمانی جمہوریت ہے، اس سسٹم کو ڈائریکٹلی چیلنج کرنا اور کہنا کہ آپ فیصلے صرف سڑکوں کے اوپر ہوں گے، آپ صرف دھرنے دے کے اسلام آباد پر چڑھائی کر کے فیصلے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر روزانہ کی بنیاد پہ اسلام آباد پر چڑھائی شروع ہوگی یا پھر ادھر کے پی سے ایک لاؤ لشکر لا کے ہم دیکھتے ہیں ایک پروونشل بیٹل جتھے آنا شروع ہو گئے، تو پاکستان کی جو اکنامک اسٹیبلٹی آپ کو اس وقت نظر آتی ہے کہ ہم نے ایک کچھ حد تک ہم نے جو ہے اکنامک پکچر کو بہتر کرنے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. یہ تسلسل کیسے رہے گا؟ ریاست پاکستان جو اپنے اہداف کے اوپر کیسے چلے گی اگر یہ چیزیں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی رہی؟ دیکھیں، بات وہی ہے نا کہ ڈی چوک اس کے ساتھ ہی آپ کا ایمبیسی انکلیو ہے، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے. وہاں پہ آپ کے کتنے ہی ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے، ڈیلی رپورٹ وہاں پہ بھیجتے ہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں. ان کو ڈیلی رپورٹ اپنی وہ جو سائفرز بھیجے جاتے ہیں. اب وہاں پہ جب یہ رپورٹ ملے گی کہ آج بھی کنٹینر لگ گئے، بند ہے، ملک میں انتشار ہے، کیونکہ وہ جو اسلام آباد ہے وہ پاکستان کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. پورا پاکستان پرسکون ہوگا، ایون پنڈی میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، چند ہزار لوگوں کو بلا لیا جائے گا، وہ بھی پیڈ ہوتا ہے کراؤڈ اکثر زیادہ. تو آپ اس کے بعد یہ دکھانا چاہیں کہ جی اس ملک میں تو اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں، تو وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بہت بڑے محب وطن ہیں. آپ کی اپنی پاور پالیٹکس، آپ کو اپنا پرسنل گین کے لیے آپ ملک کے ساتھ یہ تماشا لگائیں. آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں بھی چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور وہ کینسل کرنا پڑا. ابھی بھی جو سمٹ ابھی ہوئی ہے وہ اس کی SCO کی سمٹ، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عین اسی دن انہوں نے یہ رکھ لیا. ہمارا سوال یہ تھا کہ اب تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ اسی دن کو کیوں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس چانس نہیں ہوگا. یہ الفاظ ہیں، یہ مطلب ہم ٹیلی ویژن پروگرامز میں سے آرگومنٹس کرتے رہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ پاکستان یہ نہیں کہ کبھی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش، کبھی بنگلہ دیش بنانے کی کوشش، کیا اپنے ہی ملک کے بارے میں اتنا نفرت انگیز بیانیہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سوٹ کرتا ہے؟ اور اگر ان کے فالوورز کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کلٹ فالوئنگ. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس میں روڈ میپ کیا ہے جو کلٹ فالوئنگ والی جو پالیٹکس پاکستان میں شروع ہو گئی ہے، جتھے کی پالیٹکس شروع ہو گئی ہے، دھرنا پالیٹکس جو شروع ہو گئی ہے، کیا ہم ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے یا کوئی وے آؤٹ ہے کہ ہم اپنا جو کولیٹرل ڈیمیج جو ساتھ میں ہماری ویلیوز کا ہو رہا ہے، ہمارے اقدار کا ہو رہا ہے، ڈسکورس ختم ہو گیا ہے، اب تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں بچی کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جتھا جو ہے وہ آپ کو ٹارگٹ کرے گا یا سوشل میڈیا پر یا فزیکل اسپیس کے اوپر. تو ہمارے پاس وے آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیں، وے آؤٹ یہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں ایک ریکنسلیشن کی پالیسی پہ جانا پڑے گا، اور اس میں ہم سب کو بیٹھ کے، صرف ایک جماعت کی نہیں میں بات کروں گا، میں سب کی بات کروں گا کہ ہمیں بیٹھ کے ایک دفعہ ایک لائن آف ایکشن طے، اور ادارہ بھی ساتھ ان کو بیٹھنا پڑے گا کہ اس میں طے کریں گے کہ ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں اور پاکستان کے لیے ہمارے اپنے انٹرسٹ کیا ہیں. ہم پروف کریں، ٹھیک ہے، کہ ہم پاکستان کے لیے مخلص ہیں، نہ کہ کہیں اور کی طاقت آپ کے پیچھے کھڑی ہو اور آپ ان کے کہنے پہ یہ کچھ کریں تو پھر آپ پاکستان کے مخلص تو نہ ہوئے. آپ تو پاکستان کا امیج تباہ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اکانومی تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کی فورسز کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پاکستان میں رہ کیا جاتا ہے؟ آپ کے دور حکومت میں جب بانی صاحب کی حکومت تھی، کتنی چیزیں ایسی تھیں کہ جو باقیوں کو وہ کہتے رہے کہ وہ یہ ہیں، فلاں ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں چھوڑوں گا نہیں. تو آپ کی حکومت میں کیا ہوتا رہا؟ مطلب آپ نے کہا کرپشن فری ملک بناؤں گا، تو اس وقت سب سے زیادہ کرپشن ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے، بلکہ پنجاب حکومت کا پورا ریکارڈ موجود ہے اور پیچھے کون کون تھے سب کو پتہ ہے. تو وہ بلکہ جو کرپشن کا ریٹ تھا وہ بڑھ گیا تھا. ایون فستائیت اپنے عروج پر تھی، صحافیوں کی زبان بندی جیسے ہو رہی تھی میڈیا پہ، جیسے دیٹ از انفارچونیٹ. یہ دیکھیں صحافیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طرح ان کو اٹھوایا گیا، ان پہ مقدمے کیے گئے، محسن بیگ صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، حامد میر صاحب کے ساتھ، طلعت حسین صاحب کے ساتھ، مطیع اللہ جان کے ساتھ، اور اس کے بعد اب کسی صحافی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے جو کہ ایک نیریٹو پاکستان کے اگینسٹ کرتے ہیں اور اس حوالے میں ان کے ساتھ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ ریاست کا کام ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرے، اور پھر وہ کہیں کہ جی دیکھو فستائیت ہے، تو وہ کیا تھی جو آپ کے دور میں تھی؟ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں ان سے، تو اس کو وہ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہو رہا ہے وہ زیادہ خطرناک کام ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف آپ UN میں اپلیکیشنز دے رہے ہیں، کبھی کدھر اپلیکیشنز دے رہے ہیں.
تو یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے اداروں کو بھی اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ایسی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اور اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ اگر تو وہ ایک پیج پہ آتے ہیں اور پاکستان سب سے پہلے پاکستان کی پالیسی پہ آتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایز اے سیاسی جماعت وہ اپنا کام سیاست کے حوالے سے کرے, ملک کو توڑنے کے حوالے سے. بڑا آپ نے زبردست میسج دیا, اور اسی کے ساتھ جو ہم اپنی آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے معزز مہمان نے بڑے زبردست طریقے سے خوبصورتی سے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اگر آپ کو ریاست پاکستان کے ساتھ اپنی لائلٹی شو کرنی ہے تو آپ سب کو مل بیٹھ کر ایک بات ڈیسائیڈ کر لینا ہوگا کہ آپ کی ریڈ لائنز کیا ہیں. ریاست پاکستان کے اگینسٹ آپ کسی اور سیاسی قوت یا بیرونی ہاتھ کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوئے, آپ کے پیچھے کوئی بیرونی قوت ہے جو آپ کی تمام آپریشنز کو گائیڈ کر رہی ہے, تو آپ ریاست کے ساتھ کسی بھی صورت سنسیئر نہیں ہو سکتے. چاہے آپ اس کے لیے سائبر آرمیز کا استعمال کر لیں, چاہے آپ اس کے لیے مینیپولیٹو نیریٹیوز کا استعمال کریں, آپ بے شک اپنی یوتھ کی جو انڈاکٹرینیشن کر لیں, مگر الٹیمیٹلی چونکہ اب یہ دور ایسا ہے کہ آپ کے پاس سچائی جاننا, فیکچوئل حقیقت تک پہنچنا بڑا آسان ہے. تو اس وجہ سے اب عوام کو بھی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کب آپ جو ہے ایبسولوٹلی نوٹ سے ایبسولوٹلی یس کی طرف آ جاتے ہیں, کب آپ اسی امریکی حکومت سے امیدیں لگاتے ہیں جس کو آپ پہلے کہتے تھے کہ وہ آپ کے خلاف کانسپریسی میں ملوث تھی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہر پاکستانی شہری وہ یہ سوچے کہ ہم نے شخصیات کی بجائے, سیاسی جماعتوں کی بجائے یا کسی ایک جتھے کی بجائے ریاست پاکستان کے ساتھ اپنی لائلٹی شو کرنی ہے, چونکہ ریاست پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.